बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादिया मज़हर, जर्नलिज्म फॉर ह्यूमन राइट्स। और आज जनाब 10 अक्टूबर दुनिया भर में मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाए जाने का या मेंटल हेल्थ का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, हम अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको देखते हैं जो शायद हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मल उनके बिहेवियर्स नहीं है या नॉर्मल तरीके से वो बिहेव नहीं कर रहे हैं। कुछ बहुत हाइपर होते हैं, कुछ एक्सट्रीम हाइपर होते हैं, कुछ बहुत चुप होते हैं। यानी मल्टीपल डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स हमें देखने को मिलते हैं और हम बहुत जो है वो ऐसे ही उनको देखकर एक कमेंट पास कर देते हैं, यार इसका तो दिमाग ख़राब है, लगता है ये तो कोई जहनी मरीज़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या वाकई उस वक्त उस शख्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी शख्स की सपोर्ट की ज़रूरत होगी जो शायद हम दे सकते हों। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम आज भी उस मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ पर लोग ज़हनी बीमारियों को एसोसिएट करते हैं जादू टूने के साथ। आज भी देखिए रूरल एरियाज़ के अंदर पीरी फ़कीरी अरूज पर है। और इवन हम इनको रूरल एरियाज़ के साथ ही सिर्फ स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बड़े बड़े शहरों में हमारे जो हुक्मरान तबके के लोग भी हैं वो ख़ुद भी इन चीज़ों के साथ एसोसिएट हैं। अगर हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करें तो कोविड के बाद पाकिस्तान में कुछ सिचुएशन कंपैरेटिवली बेहतर हुई। कोविड के बाद क्योंकि ज़िंदगी मौत का एक सवाल था तो हमने बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो शायद नॉर्मल डेज़ के अंदर हम अडॉप्ट ना करते, हमने उस टाइम में बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया। और मेंटल हेल्थ की एक्सेप्टेंस भी पाकिस्तान में कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा हुई। जब लोग जो है वो अपने घरों में मुकीद होकर रह गए, जब फाइनेंशली क्राइसिस शुरू हो गया, जब जॉब्स की क्राइसिस शुरू हो गए, कंपनीज ने लोगों को फायर करना शुरू कर दिया, तो एट दैट टाइम कहीं एंग्जाइटी और डिप्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से रिलेट करती हूँ कि अभी 2 दिन पहले हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पर एक लाहौर के दोस्त हैं यासिर साहब, उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी। और वो स्पेसिफिकली एक किसी उनके दोस्त नौजवान के बारे में थी जो किसी एक खातून के साथ जिसको मोहब्बत हो गई थी और दैट वुमन वाज मैरिड और उसके बच्चे भी थे। और उसको बहुत समझाया गया कि मतलब इट्स नॉट अ पॉसिबल एवेन्यू जहाँ पर वो अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो चीज़ उसको मेंटली सिक करती गई। और उनका कहना ये था कि फाइनली हमने अब उसको जो है वो फाउंटेन हाउस में एडमिट करवा दिया। तो पाकिस्तान में जब हम मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ को एसोसिएट करें, तो मेंटल हेल्थ के के रीज़न्स बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको ये देखते हैं कि अगर हम इसकी स्टडी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में जो है तकरीबन 5 करोड़ लोग, यानी हर 4 में से एक शख्स किसी ना किसी ज़हनी मर्ज़ का जो है वो शिकार है। यानी हर 4 लोगों में से एक आदमी किसी ना किसी ज़हनी मर्ज़ का शिकार है। और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, ये नंबर को बहुत नॉर्मल नंबर नहीं है। अब अगर हम जो है वो डॉक्टर्स या साइकेट्रिस्ट की बात करें तो हम अभी तक यहाँ भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ज़हनी सेहत की बात करते हैं तो बहुत सी अमराज़ ऐसी होती हैं जिनको हम मेडिसिन के ज़रिए से ट्रीट करते हैं, और बहुत सी अमराज़ ऐसी होती हैं जिनको जस्ट थेरेपी के ज़रिए से ही ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर हम पूरे मुल्क में देखें तो इस वक्त तकरीबन 500 के करीब माहिरीन नफ्सियात और 400 साइकेट्रिस्ट जो है वो मौजूद हैं। कोविड के बाद हमने एक रेशो गवर्नमेंट लेवल पर ये देखी थी कि गवर्नमेंट के हर इदारे के अंदर स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स के अंदर असाइन करना शुरू कर दिया गया था डॉक्टर्स को, साइकेट्रिस्ट को जो है वो उनकी प्रॉपर पोस्ट भी अनाउंस हुई थी। और इसी हवाले से जो है वो एक स्टोरी भी मैंने की थी जो स्पेसिफिकली जो नशे के आदी अफराद होते हैं उनके हवाले से थी, कि उनके रिहैब के हवाले से जो है वो
کیا فیسلٹیز موجود ہیں. تو وہاں پر بھی بڑے شہروں کے اندر سچویشن کمپیریٹیولی بہتر نظر آئی، لیکن جب ہم چھوٹے شہروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پرائیویٹ لیول پر تو ریہیب سینٹرز موجود ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ لیول پر شاید اس چیز کو اتنی سیریسلی جو ہے وہ دیکھا نہیں گیا. ایون ہم اپنے سرکاری ہاسپٹلس میں بھی دیکھیں تو کوئی اسپیسیفک یونٹس ابھی اس طرح سے اسائن نہیں کیے گئے، جبکہ جو نشہ آور افراد ہیں ڈیفینیٹلی جب وہ نشے کی طرف جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی بہت سے ذہنی امراض، ڈپریشن اور ایگزائٹیز ہوتی ہیں جو ان کو الٹیمیٹلی اس خوف اور اس فیئر سے باہر نکالنے کے لیے ایک اس وقت ان کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بہتر کمپینین ہے، تو وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کی ریہیب کے حوالے سے ہم آن سیریس جو ہے وہ کچھ ابھی تک انتظامات نہیں کر سکے. اچھا، ذہنی صحت کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو پاکستان میں ایک بڑی الارمنگ سچویشن خواتین یا ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ہے، جو صنفی تشدد ہے اس حوالے سے ہے. اور اگر ہم صنفی تشدد کے حوالے سے بھی بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پر گورنمنٹ سپورٹڈ جو ہیں وہ وومن سینٹرز موجود ہیں، جہاں پر لائرز بھی موجود ہیں، خواتین کے لیے شیلٹر ہومز بھی بنا دیے گئے ہیں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ ان کا اس وقت اس ٹرامے سے باہر آنا کتنا امپورٹنٹ ہے. کیا گورنمنٹ لیول پر جو ہے وہ ایسے کوئی انتظامات کیے گئے کہ خواتین کو خاص طور پر اس ٹراما سے نکالیں. اچھا، اس کو ہم صرف مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے، ریپ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے. میں اس کو بہت لائٹلی بھی اگر ایسوسیٹ کروں تو وہ خواتین جو پریگننسی سے گزر رہی ہوتی ہیں، ایون جو ان کی پہلی پریگننسی ہوتی ہے، ڈیلیوری کے بعد، اس کے بعد سیکنڈ پریگننسی، تو یہاں بھی ٹراماز ہوتے ہیں جہاں پر ان کو ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم اس لیول پر شاید ہم فیملی پر بھی ابھی وہ فیملی لیول پر بھی وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کر سکے. اور گورنمنٹ لیول پر بھی ڈیفینیٹلی جب اس چیز پر بات ہوگی ایشو ریز کیا جائے گا تو اس کے بعد ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیے جا سکیں گے. دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے وہ سیکچول ایبیوز ہے. پاکستان میں بڑے الارمنگ سچویشن ہے اس وقت سیکچول ایبیوز کی. اسپیسیفکلی اگر ہم پروونس وائز اس کی بات کریں تو پنجاب میں سیکچول ایبیوز کا جو ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. اور پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو جو سی ایم ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے کچھ بہت اچھے انیشیٹوز بھی لیے، ورچوئل تھانہ، پینک بٹن سے اچھے انیشیٹوز ہیں. اور جہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی بھی بچی سیکچولی ہیراس ہو رہی ہوتی ہے، سیکچولی ابیوز کا تھریٹ ہوتا ہے اس کو، تو وہ ایزیلی وہاں پر جو ہے وہ ان فیسلٹیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو سیو کر رہی ہے اور یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اسی طرح کے انسیڈنٹس اس انسان کی پرسنالٹی کے اوپر، ذہنی صحت کے اوپر کتنا افیکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ابھی تک ریہیب کی طرف نہیں جا سکے. اور سیکچول ایبیوز کی بھی اگر ہم بات کریں تو سیکچول ایبیوز کے حوالے سے بھی صرف مجرموں کو پکڑ لینا ایک بہت بڑی بات نہیں ہے. وہ شخص جو اس ایبیوز سے گزرا ہے، اس کی زندگی پہ اس کے کتنے خوفناک اثرات ہیں، ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے. اور شاید اس سچویشن کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا ہو تو ابھی نیٹ فلکس پر ایک مووی ہے جس کو بہت چرچا کیا جا رہا تھا. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں مووی میں تو وہاں پر بھی جس شخص کو دکھایا گیا ہے جو بآسانی انسانی مرڈر کر دیتا ہے، بآسانی جو ہے وہ ہیومن کا جو ہے وہ میٹ کھانے کے حوالے سے ایڈکٹ ہو چکا ہے، تو اس کی بھی لائف میں بڑا کلیئر دکھایا گیا ہے کہ اس کا بیک جو بچپن تھا وہ ایک ٹراما سے گزرا تھا. اور اس طرح ہم جاوید اقبال جو پاکستان میں 100 بچوں کا مرڈر تھا، ہم اس کی بھی پرسنالٹی کو اگر دیکھیں تو یہ سب ٹرامیٹائز لوگ ہیں. ان کے پیچھے بچپن میں کہیں نہ کہیں ایسے حادثات ہیں جنہوں نے ان کے اندر وہ ایگریشن بھرا اور وہ مسلسل اس ایگریشن کو جو ہے وہ لے کر چلتے گئے. لیکن انفارچونیٹلی کہیں پر بھی اس کو نہ ایڈریس کیا گیا، نہ کسی نے بات سنی.
سنی، نہ کسی نے بات سننے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ اسی طرح نور مقدم کا ایک بہت بڑا کیس ہے پاکستان میں، اور جس طرح نور مقدم کا مرڈر کیا گیا وہ ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا۔ ہم جب مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ڈفرینٹ کائنڈ آف جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ انکلوڈ ہوتے ہیں۔ لائک اگر ہم بائی پولر کی بات کریں تو بائی پولر ایک ادر اسپیکٹ ہے، اور بائی پولر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بائی پولر جو ڈس آرڈر ہے اس کا شکار ہوتے ہیں، اور یعنی اگر ہم اس کو نمبرز میں دیکھیں تو ہر 100 میں سے ایک شخص جو ہے وہ بائی پولر ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ ابھی ایک مینٹل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں اور اچانک سے آپ بہت شدت والی مینٹل اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے جو موڈ سوئنگز ہیں وہ اتنے تیزی کے ساتھ کیوں بدل رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کو ٹریٹ ہی نہیں کرتے، ہم ان کو ایڈریس ہی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے او سی ڈی ایک بہت الارمنگ قسم کا جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر ہے، اور اس حوالے سے تو دیکھیں اس کو میڈیکیشن کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ کچھ ایسی مینٹل ڈیزیزز ہیں جو انہیریٹڈ بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی فیملی میں کہیں اس کی ہسٹری ہے تو آپ کو آپ کی فیملی سے بھی یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ ایک انسان ایک عجیب و غریب قسم کی تھاٹ کو اوور تھنک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ موسٹ پروبیبلی اس کا ریالٹی سے اس طرح سے کنیکشن نہیں ہوتا۔ اچھا، او سی ڈی کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ صفائی کا ایک کریز شروع ہو جائے گا، کسی بھی ایک چیز کا ایک پاگلوں کی حد تک جنون ہو جانا، کریز ہو جانا۔ یہ بیہیویئرز بھی جو ہیں وہ او سی ڈی کے اندر شکار ہوتے ہیں۔ باقی ہم نے شیزوفرینیا کے حوالے سے شاید بہت زیادہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور شیزوفرینیا کے پیشنٹس پاکستان میں بدقسمتی سے ہم اس کو ہمیشہ خلائی مخلوق یا جنات کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور ہم پھر جو ہے وہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسا مطلب پیشنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو پیری فقیری کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ میرے اپنے گرینڈ فادر جو تھے وہ لاسٹ جو ان کے ایئرس تھے لائف کے، اس میں شیزوفرینیا کا شکار ہو گئے تھے، اور ان کو دیواروں کے اوپر جو ہے وہ انسیکٹس نظر آ رہے ہوتے تھے، ان کو عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، وہ عجیب و غریب لوگوں کی اپیرنس کو بھی فیل کرتے تھے، لیکن مطلب وہ اس زمانے میں بھی تقریباً اب یہ 10-15 سال پرانی بات ہے، تو اس کو میڈیکیشن کے ذریعے سے ٹریٹ کیا گیا تھا، لیکن ایسی سچویشن کو نارملی پاکستان میں اور اسپیسیفکلی رورل ایریاز کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ جنات اور پیری فقیری اور دم درود اور انہی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان شارٹ بات اتنی سی ہے کہ پاکستان میں مینٹل ڈیزیز بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، اور یہ صرف بڑے لیول پر نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کے اندر بھی ہیں۔ اگر ہم ایگزامینیشن کے حوالے سے جب ان کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ایک ایگزامس کا پوزیشن لینے کا ایک جو پریشر اپنے بچے پر بلڈ کرتے ہیں، تو انفارچونیٹلی بچوں کے اندر ایک اس خوف اور وہ جو ایک ان کو انسلٹنگ بیہیویئر سوسائٹی کے اندر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کا ایک واحد راستہ سوسائڈ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر ایک شخص نے اپنے 3 بچوں کو درخت کے ساتھ لٹکا کر خودکشی کر لی، تو وہ بھی ایک ڈپریشن کی ایک اسٹیج تھی جہاں انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اب کچھ اندازہ نہیں، مطلب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر ہم اس کو ریلیجسلی بھی دیکھیں تو ہمارا ریلیجن بھی ہمیں ایک چیز کے ساتھ بڑا کرتا ہے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور محنت اور اسٹرگل کا جو اسپیکٹ ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حالات مشکل، حالات برے ہو سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت ججمنٹل ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ کسی بھی شخص کو ذہنی مرض یا ذہنی بیماری وہ چیز ہے جو آپ کو کہیں زخم لگ گیا ہے تو وہ نظر آ سکتا ہے، ذہنی اذیت میں آپ مبتلا ہیں تو وہ کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا، آپ بخار میں مبتلا ہیں تو آپ کا جسم گرم ہو جائے گا، آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہے تو آپ کو وامٹنگ شروع ہو جائے گی، یعنی کچھ نہ کچھ اس طرح کے سمٹمز آپ کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایک صحت مند انسان بھی کسی نہ کسی ذہنی اذیت کا شکار ہو سکتا ہے، اور یہاں سب سے خوفناک بات یہ ہے یا انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹنس کی طرف نہیں آتے۔ میں شاید اپنی زندگی میں آج سے 4 سال پہلے ایک ورس قسم کے ڈپریشن کا شکار
ہوئی. اور میں سب سے پہلے میری جو اسٹیج تھی وہ اس چیز کو ایڈمٹ ہی کرنے کو میں تیار نہیں تھی کہ میں ابھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہوں اور مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. اور لیکن وہ ایک بہت برسٹ فیز تھا اس لیول تک کہ میں بہت صحت مند تھی, میں بالکل ٹھیک تھی, مجھے بخار نہیں تھا, مجھے کوئی بیماری نہیں تھی, لیکن میں نارمل نہیں تھی, میرے بیہیویئرز نارمل نہیں تھے. اور ایٹ دیٹ ٹائم بہت وقت لگا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ اوکے فائن, مجھے اس وقت ایک ذہنی بیماری ہے اور اس کے لیے مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے. اور میں نے جب ڈاکٹر کو وزٹ کیا, لیکن وہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہت انفارچونیٹ چیز ہوئی کہ میری جو کنڈیشن تھی وہ شاید تھیراپی کے ذریعے سے سارٹ آؤٹ ہو سکتی تھی, لیکن مجھے انیشلی ڈاکٹر نے فوراً سے میڈیکیشن کی طرف ڈال دیا. 6 منتھ کا کورس تھا اور اس کورس کو اسٹارٹ کرنے کے ودن 2 منتھس میرا 8 kg سے 10 kg تک ویٹ گین ہوا. اور وہ ویٹ گین ہونا میرے لیے ایک بہت الارمنگ چیز تھی. اور اس کے بعد اور بہت سے جو ہے وہ ہیلتھ ایشوز اس ویٹ گین ہونے کے ساتھ شروع ہوئے, لیکن اسٹل میں نے اس کو کور کیا. میں نے میڈیٹیشن کے ساتھ کور کیا, میں نے یوگا کے ساتھ کور کیا. اور ایٹ دیٹ ٹائم مائی ڈاکٹر واز سرپرائزڈ کہ اس کے نزدیک جس ورس کنڈیشن میں آؤں اس کو کیور ہونے میں 1 سال لگے گا, بٹ میں نے اس کو ودن 3 months کمپلیٹلی کیور کر لیا تھا. اور میں نے میڈیکیشن اور سب چیزوں کو پھر کوئٹ کر دیا تھا. اور الحمدللہ اس کے بعد سے اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ اب میں اپنے آپ کو خود جو ہے وہ انالائز کر لیتی ہوں. لیکن وہ جو اسٹیج تھی اس میں میرے لیے ایک بہت انفارچونیٹ بات یہ تھی کہ میں ایک مینٹل جو تھا وہ ڈیزیز کے ساتھ لڑ رہی تھی, اور میں نے اچانک سے ویٹ گین کر لیا تھا. اور اس سچویشن میں جب کچھ دوست مجھے ریہیب کر رہے تھے اور مجھے سچویشن سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, تو وہیں وہ لوگ جو مجھے اچانک دیکھتے تھے, جن کو نہیں پتا تھا میرے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ فوراً بات کہہ دیتے, اوہ تمہیں کیا ہو گیا, اتنی موٹی ہو گئی ہو, کیا حالت بنا لی ہے اپنی. تو آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ آپ کا ایک چھوٹا سا جملہ اس وقت جو شخص ذہنی اذیت کا شکار ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا جملہ اس کو اور مزید کتنی جو ہے وہ ورس کنڈیشن میں لے کے جا سکتا ہے. تو بات صرف سمپل اتنی سی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کوئی بھی بہت جو ہے وہ ایک آئیڈیل زندگی نہیں گزار رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ہم انسان ہی ایک دوسرے کے لیے ریہیب سینٹرز بھی ہیں. اور اگر ہم ذہنی امراض کی بات کریں جن کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز گفتگو ہوتی ہے. جب کوئی بھی شخص کسی ذہنی اذیت کا شکار ہوتا ہے تو اس کی واحد ایک کوشش یہ ہوتی ہے اسے سن لیا جائے. اور جب کوئی شخص ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے تو تب نصیحت کرنے کے بجائے صرف اس کو سن لینا چاہیے, صرف اس کو یہ بتانا چاہیے کہ یس آئی ایم ہیئر اور میں آپ کو سن رہا ہوں. تو وہ سپورٹ اس سوسائٹی میں ایک دوسرے کو دینا بہت ضروری ہے. آج کے مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے جرنلزم فار ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے ایک درخواست یہی ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا شروع کیجیے. پاکستان میں مینٹل جو ڈیزیزز ہیں وہ جتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں, ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی طاقت بن کر, ایک دوسرے کو سن کر, اور ایک دوسرے کو کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر کر ہم ایک دوسرے کو جج کرنا چھوڑ دینا چاہیے. اور ہمیں ایک دوسرے کو اس کی جو ہے وہ فائنینشیل کنڈیشن, کلاس, وہ کیا پہنتا ہے, وہ کون سی برانڈ پہنتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, ان سب چیزوں سے ہٹ کر اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اسے دوستی کرنی چاہیے, اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور اسی طرح ایک خوبصورت اور ہیلدی معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھ سکتا ہے. تو پاکستان میں آج جو مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے اس میں کوشش اور دعا یہی کہ ہم اپنوں کو اس خوفناک جو ایک کنواں ہے, اندھیرا کنواں ہے, اس میں جانے سے روک سکیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو صحت مند زندگی گزارنے کی طرف واپس لا سکیں, اور یہ جو مینٹل جو ہیلتھ سفر کر رہی ہے اس ورس کنڈیشن سے نکل سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اللہ حافظ.